बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी वॉइस। तमाम न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल लाइब्रेरी वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए चलते हैं आज के नॉवेल साया की एपिसोड की तरफ, जिसके राइटर एम ए राहत हैं। बाबा इदरीस के अपने घर वापस आ जाने से चौधरी शाहनवाज को बड़ी खुशी हुई थी। वो अब ज़्यादातर अर्शिया बेगम के पास रहता था और इसकी हवेली में वक्त गुजारता था। पुरानी हवेली बहुत कम जाता था क्योंकि वहाँ जाते हुए इसे हमेशा शाहीना की याद आती थी। शाहीना ने बहुत कुछ किया था इसके खिलाफ, लेकिन इसने शाहीना को माफ़ कर दिया था और बहुत कुछ बर्दाश्त करके शाहीना को इसका मकाम दे दिया था। अब ये अलग बात है, शाहीना खुद ही अपने अंदर शर्मसार होकर दुनिया छोड़ गई। बहरहाल ये एक अलग मसला था। इस दौरान इसने 7 दिन तक इंतज़ार किया। अर्शिया से कोई ख़ास बात नहीं कही थी, बस इतना दिलासा देता रहा था कि अर्शिया शायद कुदरत को हम पर रहम आ गया है, हम जो गंवा बैठे हैं वो हमें वापस मिलने वाला है, ख़ास तौर से हमारी बच्ची। अर्शिया अब बिल्कुल समझदारी की बातें करती थी और चौधरी शाहनवाज का मुकम्मल तौर पर एहतराम करती थी। बस एक इखलाकी दीवार इन दोनों के दरमियान हायल थी, जिसकी कदर चौधरी शाहनवाज भी करता था, लेकिन बहुत सी आरजुएं इसके दिल में थी। अगर अर्शिया ज़हनी तौर पर बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाए और इसे अपना शोहर तस्लीम कर ले तो इनकी बच्ची तो इन्हें मिल ही जाएगी। कुदरत मजीद औलाद भी दे सकती है। 7वें दिन इसने बेचैनी से हमीद खान से कहा, हमीद खान, बाबा साहब ने 7 दिन के बाद बुलाया था हमें। मेरा ख्याल है हमें जाने की तैयारियां करनी चाहिए। तैयारियां मुकम्मल हैं चौधरी साहब। चौधरी शाहनवाज ने ममनून निगाहों से हमीद खान को देखा। एक मुखलिस और सच्चा साथी था वो। बहरहाल दोनों चल पड़े। हमीद खान गाड़ी चला रहा था और चौधरी साहब इसके बराबर बैठे हुए थे। फासले तय करके वो सुबहान गली पहुंच गए। कुछ लोग चौधरी शाहनवाज को जानते थे। चौधरी शाहनवाज अभी ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि कुछ लोग इनकी गाड़ी के आगे आ गए और हमीद खान ने गाड़ी रोक दी। इनमें से एक आदमी ने आगे बढ़कर चौधरी साहब को सलाम किया और बोला, माफ़ी चाहते हैं हम चौधरी साहब, क्या आप बाबा इदरीस अली के पास जा रहे हैं? क्यों, खैर तो है? चौधरी साहब, हम लोग आपके पास आने वाले थे, आपसे कुछ बात करनी है हमें। माफ़ी चाहते हैं जनाब कि इस तरह रास्ता रोका आपका, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए कि क्या बात है। 2-3 आदमी और चौधरी साहब के पास आकर खड़े हो गए। चौधरी साहब, हम आपसे बाबा इदरीस के बारे में बात करना चाहते हैं। बाबा साहब काफ़ी दिन तक अपने घर से गायब रहे, बीवी बच्चों को भी ले गए थे। हम सोचते रहे कि पता नहीं कहाँ चले गए हैं, अल्लाह खैर करे। फिर अभी थोड़े दिन पहले बाबा इदरीस वापस आ गए। उन्होंने बस्ती वालों से दरख्वास्त की कि इनके घर की सफाई की जाए, सारी चीज़ें निकाल दी जाएं। वो इस घर से नहूसतों को दूर करना चाहते हैं। हम क्योंकि इनसे मोहब्बत और अकीदत रखते हैं, इसलिए हमने इनके सारे काम इनकी मर्जी के मुताबिक कर दिए। चौधरी साहब, न जाने क्यों हमें लगता है कि बाबा साहब ने अपने रास्ते बदल दिए हैं। वो सच्चाई के रास्तों से हट गए हैं, कुछ और शुरू कर दिया है उन्होंने। हम आपसे इसी बारे में बात करना चाहते थे। भाई, अगर बाबा साहब ने कुछ शुरू कर दिया है तो आप इस बारे में मुझसे क्यों बात करना चाहते हैं? नहीं चौधरी साहब, आप सबसे ज़्यादा इख्तियार रखते हो, आप हम सबसे ज़्यादा समझदार हो। हम तो देहाती किस्म के लोग हैं। बाबा साहब के ज़रिए बहुत सौ को फ़ायदा हुआ है तो कुछ को नुकसान भी पहुंच चुका है। अब आप देखिए, ये जवाद है, इसे जोड़ी का बुखार आने लगा था। कुछ 6 महीने से ये इस बुखार में मुब्तला था। दवा इलाज बहुत किया, फिर बाबा साहब आ गए और ये इनके पास पहुंचा। बाबा साहब ने इस पर थूक दिया और कहा कि जाओ, ठीक हो जाएगा। चौधरी साहब, ये ठीक हो गया। इस दिन के बाद से इसे कभी बुखार नहीं आया, लेकिन आप ज़रा महसूस करें, इसके पूरे बदन में बदबू फैल गई है और ये इस बदबू से पागल रहता है। सड़ांत पड़ गई है जी इसके बदन में। तो फिर देखें जी, ऐसी थूके हुए का असर है। तुम्हारा दिमाग सही है या नहीं? किसी बुजुर्ग पर यह इल्ज़ाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? चौधरी शाहनवाज ने सख्त गुस्से से कहा। नहीं चौधरी साहब, नाराज़ ना हूँ, आप इसे सूंघ कर देख लें। अगर बाबा इदरीस के खिलाफ आपने एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं तुम्हारी ज़बान निकलवा लूँगा। इस शख्स से कहो नहाए धोए, अपने आप को पाक साफ करे। ये बदबू किसी और वजह से भी हो सकती है। साहब जी, बात ये नहीं है, और भी कई ऐसे हैं जो पहले ठीक थे और फिर बाबा साहब के तौर तरीके ही बदल गए हैं। साहब जी, कल ही बेचारा शक्कन पहलवान इधर आ निकला था, पागल हो गया है, पत्थर मार रहा था इनके घर के दरवाजे पर। इसकी दुनिया लुट गई है। क्यों, इसे क्या हुआ? जवाब में लोगों ने कहानियां सुनाई, इस माया का किस्सा बताया। आप इन लोगों से पूछ लीजिए चौधरी साहब, जिन्हें शक्कन पहलवान ने शर्फियाँ बांटी थी। बाकी माल पुलिस ले गई। देखो, जो वाकयात तुम लोग बता रहे हो ना, इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसमें बाबा इदरीस की कोई बुराई सामने आती हो। किसी बुजुर्ग पर इस तरह के इल्जामात लगाना बहुत बुरी बात है। फिर भी अगर तुम कह रहे हो तो मैं बाबा साहब से बात करूंगा इस बारे में। चौधरी शाहनवाज ने लोगों को समझाया बुझाया।
اور اس کے بعد حمید خان سے گاڑی آگے بڑھانے کے لیے کہا۔ حمید خان نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ لوگ بھی بس کیا کہا جائے انہیں، کسی کو سر پر چڑھاتے ہیں تو آسمان پر بٹھا دیتے ہیں، اور اگر کسی کو گراتے ہیں تو پھر اسے ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ کمال ہے، بابا ادریس جیسے نیک انسان پر کوئی الزام تراشی کرے۔ مگر ایک بات آپ نوٹ کیجئے چودھری صاحب، عام طور سے بستی والے بابا ادریس کے خلاف نظر آ رہے ہیں۔ ان سر پیروں کا سر کسی بات پر اور پھر گیا تو کہیں کہ انہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ اف، میں بات کروں گا بابا صاحب سے۔ گاڑی ادریس علی کے گھر پہنچ گئی۔ دستک دی تو راج گندل بابا ادریس کے روپ میں باہر آیا اور اس نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ دونوں اندر پہنچ گئے۔ ایک بار پھر انہیں گھر میں عجیب سی ویرانی کا احساس ہوا۔ حمید خان نے شاہنواز کی طرف اور شاہنواز نے حمید خان کی طرف دیکھا۔ شاہنواز نے بات چھیڑی، آپ نے ہمیں 7 دن کے بعد طلب کیا تھا۔ ہاں، اور میں انتظار کر رہا تھا تمہارا، راج گندل نے پرروب لہجے میں کہا۔ یقیناً آپ کی شفقت ہے، ویسے بابا صاحب معذرت کے ساتھ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ بستی والوں نے تمہیں بھی ہمارے خلاف بھڑکایا ہوا ہوگا، راج گندل نے چالاکی سے کہا۔ ہاں، وہ لوگ آپ کی مخالفت میں بہت سی باتیں کر رہے تھے۔ راج گندل تھوڑی دیر کے لیے سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر بولا، تم نے مجھے بتایا تھا چودھری شاہنواز کے راج گندل نامی ایک ہندو سادھو نے تمہیں نقصان پہنچایا۔ جی، دیکھو دشمن بہرحال وار کرتا ہے اور دشمن کے وار سہنا پڑتے ہیں۔ برائی ہمیشہ نیکی کے خلاف کمر بستہ رہتی ہے۔ میرے خلاف کون ہے ابھی تک ان کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن بہرحال مجھے بدنام کرنے کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب کیسے سمجھاؤں ان لوگوں کو؟ خیر، وقت آئے گا ان کی بددلی دور ہو جائے گی۔ میری تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہوں گا۔ چودھری شاہنواز کو ایک دم یقین آ گیا کہ بابا ادریس سچ کہہ رہے ہیں۔ واقعی اللہ والوں کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ چودھری شاہنواز نے کہا، میں لوگوں کو سمجھاؤں گا اور آپ بے فکر رہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر آپ کہیں تو میں یہاں اپنے کچھ آدمیوں کا پہرا لگا دوں۔ راج گندل ہنسنے لگا، پھر بولا، نہیں، میرے پہرے دار موجود ہیں جو میری حفاظت کرتے ہیں، اور تمہیں لوگوں سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے چودھری شاہنواز، وقت انہیں خود سمجھا دے گا۔ بہرحال تمہارا کام میں نے کر لیا ہے، ابھی آتا ہوں۔ راج گندل اندر آ گیا۔ اس نے ایک گلاس میں پانی بھرا اور اس پانی میں تھوک دیا، پھر اس پانی کو اچھی طرح ہلا کر اس نے ایک بوتل میں بند کیا اور بوتل لے کر چودھری شاہنواز کے پاس آ گیا۔ اس بوتل میں جو پانی ہے اسے ایک گلاس میں ڈال کر تم اپنی بیوی کو پلا دینا، اسے اپنا ماضی صحیح طرح سے یاد آ جائے گا۔ یہ میری پہلی کاوش ہے، اس کے بعد میں تمہاری بچی کے لیے کام کروں گا، یہ بنیادی چیز ہے۔ جی بابا صاحب، چودھری شاہنواز نے بڑی عقیدت سے وہ بوتل لے کر اپنے لباس میں محفوظ کر لی۔ پھر تھوڑی دیر تک اور باتیں ہوتی رہیں اور اس کے بعد چودھری نے واپسی کی اجازت طلب کر لی۔ راج گندل نے چودھری سے کہہ دیا تھا کہ وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش نہ کرے، خود ہی سب کچھ ٹھیک کر لے گا۔ اور پھر جب چودھری شاہنواز حمید خان کے ساتھ باہر نکل گیا تو راج گندل نے اپنا بھیانک قہقہا لگایا اور بولا، لے چودھری شاہنواز، تیری بیوی تو تیرے ہاتھ سے گئی، شاہینہ تو مر گئی، اور اس وقت میرے پاس سمے بھی نہیں تھا کہ میں اس سے اپنے کام لوں، لیکن اب بھوانی کا پرچار ہوگا اور وہ بھوانی دیوی کی داسی بن جائے گی، اور اس کے بعد تماشے ہی تماشے۔ راج گندل نے پھر ایک بھیانک قہقہا لگایا۔ ادریس علی دین دنیا دونوں نبھا رہے تھے۔ لوگوں کی بھلائی کے لیے وہ جو کچھ کر سکتے تھے اس سے گریز نہیں کرتے تھے، خود کسی کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے۔ اپنے منصبی فرائض پورے کرنے کے بعد جو وقت ملتا اسے یاد الہی میں گزارتے تھے، کبھی روشن ضمیری کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ عالی جا کو بھی انہوں نے کسی وظیفے کے ذریعے قابو میں نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے ادریس علی کے ساتھ منسلک ہو جانے کا واقعہ بھی دلچسپ تھا۔ بابا ادریس کی رہائش کا اس وقت بھی سبحان گلی میں تھی، لیکن وہ اکثر سسرال آتے رہتے تھے، اور ان کی سسرال نور پور میں تھی۔ سسرال کے گھر کے قریب ایک اور شاندار گھر تھا جو ان کے ایک سسرالی رشتہ دار کا تھا۔ جن صاحب کا یہ گھر تھا ان کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی بیوہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ کسی اور جگہ رہتی تھی۔ یہ گھر عموماً کرائے پر چڑھا رہتا تھا، بہت ہی قیمتی اور شاندار گھر تھا، لیکن اس کے بارے میں کچھ عجیب سی افواہیں اڑ رہی تھیں۔ اس گھر میں آنے والے کرائے دار زیادہ عرصے یہاں قیام نہیں کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں کا ماحول کچھ آسیبی ہے، اور ایسا واقعی میں تھا۔ نہ جانے کب سے یہ گھر بدروحوں کا مسکن تھا اور یہاں کچھ شیطانی اجسام نظر آیا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال یہ تینوں جوڑے جنہوں نے یہ گھر نیا نیا کرائے پر لیا تھا اس میں آ کر بہت خوش تھے۔ یہ تینوں آپس میں رشتہ دار تھے۔ حسن علی اور نیاز علی دونوں سگے بھائی تھے۔ حسن علی کی بیگم کا نام نائلہ تھا اور نیاز علی کی بیگم کا نام کوثر۔ تیسرا جوڑا نیاز علی کا برادر نسبتی حمزہ اور اس کی بیوی فرزانہ کا تھا۔ تینوں انتہائی خوش مزاج اور ایک دوسرے سے مانوس تھے۔ یہ مکان ان کی توقع سے کہیں زیادہ حسین تھا اور اس کے حصول میں انہیں کافی دشواری پیش آئی۔ حسن علی اور نائلہ کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ ان تینوں کی یگانگت اس حد تک تھی کہ انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا مکان لے لیا جائے جس میں سب مل کر رہ سکیں۔ چنانچہ انہیں کافی تلاش کے بعد یہ مکان کرائے پر حاصل ہوا۔
ہر جوڑے کے لیے اس مکان میں ایک کمرہ موجود تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کرایہ ان کی توقع سے کہیں کم تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مکان آصف زدہ مشہور تھا۔ تینوں جوانوں نے یہ حقیقت معلوم ہونے کے بعد بھی اسے لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان میں بہت محبت تھی۔ یہ گھر ایک سڑک کے اختتام پر کھیتوں کے بیچوں بیچ واقع تھا اور تھوڑا سا آبادی سے ہٹ کر تھا۔ بہرحال وہ سب انتہائی خوش تھے کہ ایک اچھا مکان ان کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے والد اور والدہ بھی تھے، اور وسیع ہال کے سرے کا ایک کمرہ انہیں دے دیا گیا۔ مکان کافی بڑا تھا، ہر طرح کی سہولتوں کو مد نظر رکھ کر اسے بنایا گیا تھا۔ ان کا سامان وہاں آسانی سے آ گیا تھا، اور سامان کو ترتیب دینے اور مکان کی آرائش میں انہوں نے انتھک محنت اور سمجھداری سے کام لیا تھا۔ ویسے مکان پہلے سے ہی کافی حد تک سجا ہوا تھا۔ بعض اوقات ان لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کہ مالکوں نے اس قدر شاندار مکان چھوڑا ہی کیوں۔ خاص طور سے اس مکان میں پرانی چیزوں کا ایک خزانہ تھا۔ سامنے کی خوابگاہ میں شاندار ٹائلوں کی انگیٹھی بنی ہوئی تھی۔ کمرے عام طور سے بیضوی اور چھت گنبد دار۔ بہرحال اس مکان کی خوبصورتی نے انہیں بہت متاثر کیا تھا، اور انہوں نے اس میں اپنی مرضی کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں ضرورتیں پوری بھی کرتے رہتے تھے۔ سیڑھیوں پر نیا رنگ کیا گیا تھا۔ ایک دن جب نائلہ اور فرزانہ کسی کام میں مصروف تھیں تو انہوں نے بل کھاتی ہوئی بنی سیڑھیوں پر کسی کے دوڑنے کی آواز سنی، اور دونوں حیرت سے چونک پڑیں۔ سیڑھیاں ان کی نگاہوں کے سامنے تھیں، لیکن پیروں کی چاپ اب بھی سنائی دے رہی تھی، کیونکہ سیڑھیاں لوہے کی بنی ہوئی تھیں، اس لیے ان پر کھنن کھنن کی آواز نمایاں محسوس ہو رہی تھی۔ دونوں کے چہرے خوف سے سکڑ گئے۔ نائلہ نے کوثر کو بھی آواز دے لی اور سرگوشی کے انداز میں اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کوثر نے بھی دوڑنے کی آواز صاف سنی تھی۔ بہرحال تینوں عورتیں دہشت زدہ ہو گئیں اور گوشے میں سمٹ گئیں۔ نائلہ نے سرگوشی کے انداز میں کہا، کچھ عجیب سی کیفیت ہے یہاں، میں تمہیں کیا بتاؤں، مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ مردوں نے جب یہ مکان کرائے پر لیا تھا تو پراپرٹی ڈیلر نے مالکہ کی ہدایت کے مطابق انہیں یہ بتا دیا تھا کہ اس مکان کو لوگ آصف زدہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ ان لوگوں کو مکان کی سخت ضرورت تھی، اس لیے حسن علی، حمزہ اور نیاز علی نے یہ طے کیا تھا کہ عورتوں کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت ان تینوں خواتین کو یہ آواز سنائی دی تھی، لیکن انہیں صحیح صورتحال کا اندازہ نہیں تھا۔ البتہ نائلہ نے کہا، کیا احساس؟ کئی بار مجھے یوں لگتا ہے جیسے پراسرار قدموں کی چاپ ادھر ادھر آ جا رہی ہو۔ یقین کرو کئی بار میں نے ایک پراسرار سی عورت کو اس سامنے والے صحن میں گردش کرتے دیکھا ہے۔ بس ایک سایہ سا نظر آتا ہے اور کچھ نہیں۔ خدا کی پناہ، اتنا خوبصورت مکان، اگر یہ آصف زدہ ہوا تو کیا وہ ہمیں یہاں رہنے دیں گے؟ یہ سوال پہلی بار ان کے ذہن میں پیدا ہوا تھا۔ البتہ رات کو جب فرزانہ نے حمزہ کو یہ تفصیل بتائی تو حمزہ مسکرا دیا۔ بھائی خواتین کے لیے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کہانی گھڑنا ضروری ہوتا ہے، ان خیالات کو دل سے نکال دو اور خبردار کسی سے اس کا تذکرہ مت کرنا۔ تمہیں اندازہ ہے کتنی مشکل سے ہمیں یہ مکان حاصل ہوا ہے؟ اگر تم نے ان لوگوں کو یہ بات بتا دی تو خوفزدہ ہو کر کہیں مکان چھوڑنے کی فرمائش نہ کر دیں۔ کیا سمجھی؟ اس وقت وہ دونوں بھی وہاں موجود تھیں۔ کون؟ نائلہ اور کوثر۔ اچھا، وہ دونوں بھی تھیں، حمزہ نے کسی قدر پریشانی سے کہا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنے شوہروں سے اس کا تذکرہ کیا ہوگا، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ دوسرے دن حمزہ نے حسن علی اور نیاز علی سے بات کی تو وہ دونوں بھی مسکرا دیے۔ یار، زندگی میں ہر طرح کے نشیب و فراز آتے ہیں، ذرا دیکھیں کہ آصفوں کے ساتھ رہائش کیسی ثابت ہوتی ہے۔ ویسے کہیں تم خوفزدہ تو نہیں ہو حمزہ؟ کیسی باتیں کرتے ہو، پریشانی سب سے بڑا آصف ہے۔ اس گھر کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو جو پاپڑ بیلنا پڑے ہیں، انہیں نگاہوں میں رکھتے ہوئے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس گھر کو آصف زدہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے اتنا ضرور کرنا ہے کہ ان خواتین کو سنبھالے رکھنا ہے، ان کا خوف ان کے دل سے نکالنا ہوگا۔ ہم اس خوبصورت مکان کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتے، چاہے اس میں ہمیں کتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ بس ہماری کوشش یہ ہوگی کہ عورتوں کے دلوں سے خوف کو نکال دیں۔ تینوں نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا۔ پھر چند دن پرسکون گزر گئے۔ پھر ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ اس دن کوثر اپنے کمرے میں آرام کی نیند سو رہی تھی کہ اچانک ہی نیاز علی نے کوثر کی گھٹی گھٹی آوازیں سنی۔ وہ چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر روشنی جلائی اور کوثر کو دیکھا۔ کوثر اس وقت خوفزدہ انداز میں بستر پر تڑپ رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا اس کی آنکھیں نکل پڑی ہوں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے اس کا گلا دبوچ رکھا ہو اور وہ ان نادیدہ ہاتھوں سے اپنا گلا چھڑانے کی کوشش کر رہی ہو۔ نیاز علی اس کے پاس پہنچ گیا اور اسے زور زور سے پکارنے لگا۔ بمشکل تمام کوثر کی گھٹی گھٹی آواز نکلی، بچاؤ بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ کوثر کی کیفیت دیکھ کر نیاز علی خود بھی چیخنے لگا۔ اس کی چیخیں سن کر تمام لوگ دوڑ پڑے اور اندر گھس آئے۔ سبھی نے محسوس کیا کہ کوثر اس وقت کسی نادیدہ قوت سے نبرد آزما ہے۔ وہ وحشیانہ انداز میں ہاتھوں کو فضا میں لہرا رہی تھی جیسے ہوا سے لڑ رہی ہو۔ نیاز علی سے بیوی کی یہ کیفیت نہ دیکھی گئی اور وہ جھک کر اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر لات رسید کی ہو۔ وہ زمین سے تقریباً 2 فٹ اوپر اچھل کر دور جا کر گرا۔ اس کے ساتھ ہی کوثر بھی بستر سے اچھل کر نیچے آ گری۔
اس کے بدن پر کافی زور سے چوٹ لگی تھی۔ باقی تمام لوگ شدت خوف سے کپکپا رہے تھے۔ بہرحال کوثر اور نیاز علی کو زمین سے اٹھایا گیا۔ نیاز علی تو پھر بھی ذرا بہتر حالت میں تھا، لیکن کوثر پر نیم غشی کی سی کیفیت طاری تھی۔ اسے بستر پر لٹا دیا گیا اور پھر ساری رات ان سب لوگوں نے اسی کمرے میں گزاری۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے یہ رات صدیوں پر محیط ہو۔ دوسری صبح ڈاکٹر کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ کوثر کی حالت مسلسل خراب تھی۔ جو واقعہ رات کو پیش آیا تھا، اس نے کوثر کو بری طرح نڈھال کر رکھا تھا اور وہ نیم غشی کی سی کیفیت میں تھی۔ حمزہ ڈاکٹر کو بلانے کے لیے چل پڑا۔ تھوڑے فاصلے پر انہوں نے ایک ڈاکٹر کا کلینک دیکھا تھا۔ ادھر کوثر اب کچھ بہتر حالت میں نظر آتی جا رہی تھی۔ رات کے تجربے کو اب وہ خوفزدہ لہجے میں ان سب کو سنا رہی تھی۔ اس نے کہا، میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ کیسی باتیں کرتی ہو کوثر، اس گھر کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ باقی لوگوں نے بھی یہی باتیں کہی تھی، جبکہ ان کی بیگمات کے چہرے خوف سے زرد ہو رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر آ گیا۔ وہ اس علاقے کا پرانا رہنے والا تھا اور شاید اسے اس مکان کے بارے میں تفصیلات معلوم تھیں۔ اس نے کوثر کو 1-2 طاقت کے انجیکشن لگائے اور پھر بولا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن پھر اچانک اس نے زبان بند کر لی۔ جی ڈاکٹر، بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، میں نے انجیکشن دے دیا ہے، آپ ان کا خیال رکھیے۔ ڈاکٹر فیس لے کر چلا گیا۔ 1-2 دن اسی خوف کے عالم میں گزرے۔ مرد اپنے کاموں پر چلے جاتے تھے اور عورتیں ایک دوسرے کی ہمت بندھاتی رہتی تھیں۔ پھر کچھ دن کے بعد ایک دن اچانک سیڑھیوں سے کسی کے اوپر جانے کی آواز سنائی دی۔ یہ چاپ سیڑھیوں کے سرے پر جا کر کچھ لمحوں کے لیے رک گئی۔ پھر جب دوبارہ سنائی دی تو غسل خانے کا دروازہ زور سے بند ہوا اور پانی گرنے لگا۔ گھر کے ایک بزرگ سیڑھیوں کی طرف لپکے اور غسل خانے میں جا پہنچے۔ اندر کوئی نہیں تھا، لیکن پانی پوری تیزی سے گر رہا تھا۔ انہوں نے اسے بند کر دیا اور واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ کسی کے اوپر جانے کی آواز سنائی دی اور بزرگ اس کے تعاقب میں چل پڑے۔ کوثر کی کیفیت کا انہیں بھی علم تھا اور جو کچھ تصورات اس گھر کے بارے میں قائم کیے گئے تھے، ان بزرگ نے اس کی تردید کی تھی اور اس تردید کی تصدیق کے لیے ہی وہ یہ کوششیں کر رہے تھے۔ وہ آواز غسل خانے کی طرف بڑھی اور پھر دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز ابھری، لیکن دروازے پر کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ پھر نہانے کے ٹب میں پانی گرنے کی آواز سنائی دی، حالانکہ پانی بالکل بند تھا۔ بہرحال یہ صورتحال جاری رہی۔ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ شام کو جب گھر کے تمام لوگ کھانے کی میز پر جمع ہوئے تو سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی آواز بڑی نمایاں تھی۔ سب لوگ چونک پڑے۔ اس وقت بالکل یہی محسوس ہوا جیسے کوئی گھر میں داخل ہوا ہو اور سیڑھیوں سے نیچے جا رہا ہو۔ وہ سب کے سب اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور سامنے والے ہال کی جانب دوڑے۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی باہر نکل گیا، حالانکہ اس دروازے میں پہلے تالا لگا ہوا تھا۔ حسن علی کی خوفزدہ آواز ابھری، شاید کوئی اوپر موجود ہے، آؤ ذرا دیکھیں، نیاز علی نے ہمت کرتے ہوئے کہا۔ حمزہ اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آگے بڑھنے لگے۔ ابھی انہوں نے چند ہی سیڑھیاں طے کی تھی کہ اچانک انہیں بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ کوئی نیچے آ رہا تھا۔ ان کی نگاہیں آنے والے کا جائزہ لینے کے لیے بھٹکنے لگیں، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ البتہ ایک لمحے کے لیے انہیں محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے جسم کو چھوتا ہوا گزر گیا ہو۔ اس کے علاوہ آس پاس کی ہوا بھی حمزہ کے چہرے سے ٹکرائی تھی۔ پھر ساری سیڑھیوں پر ایسی بدبو پھیل گئی کہ ان کے لیے وہاں رکنا مشکل ہو گیا۔ وہ تیزی سے واپس نیچے اتر آئے اور عورتوں کے پاس پہنچ گئے۔ فرزانہ نے خوفزدہ انداز میں کہا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، یہ بدبو کیسی آ رہی ہے؟ کوثر نے سوال کیا۔ پتہ نہیں۔ اب سبھی متاثر ہو گئے تھے۔ ان واقعات کے بعد مکان چھوڑ دینا انتہائی ضروری تھا، لیکن وہی بدنصیبی، کرایہ کم تھا اور اب تک وہ اپنے آپ کو اس دھوکے میں رکھے ہوئے تھے کہ یہ صرف وہم ہے، لیکن اب خوف سب کے دلوں میں جاگزیں ہو گیا تھا۔ عورتوں کی تو بڑی بری حالت تھی۔ وہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا نقصان پہنچ جائے۔ کوثر خاص طور سے خوفزدہ تھی۔ اس نے کہا، میں نے کہہ دیا ہے، اگر تم لوگوں نے یہ مکان نہ چھوڑا تو ہم لوگ تو اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ تھوڑا سا وقت اور گزار لو کوثر، ہو سکتا ہے ہماری غلط فہمی دور ہو جائے۔ نیاز علی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ سلسلہ مسلسل جاری تھا۔ ایک رات جب وہ گہری نیند سو رہے تھے تو اچانک سے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ کوئی تانگا تھا جس کے پہیوں کی کھڑکھڑاہٹ سے ایک عجیب سا شور پیدا ہو رہا تھا۔ یہ شور آہستہ آہستہ مکان کے پیچھے جا کر بند ہو گیا۔ پھر انسانوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں اور یوں لگا جیسے تانگے سے کچھ اترا ہو۔ یہ ہنگامہ تقریباً ساری رات جاری رہا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے تختے اتار اتار کر پھینکے جا رہے ہیں۔ پھر جیسے ہی اجالے کی پہلی کرن پھوٹی، گھوڑا گاڑی وہاں سے آگے بڑھ گئی، لیکن باہر کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دن ایک اور افتاد پیش آئی۔ مکان کے عقب میں ایک پرانا کنواں تھا جو خشک تھا اور اس کے ارد گرد جھاڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس دن سورج طلوع نہیں ہوا تھا اور گھر کے مکین بہت جلد جاگ گئے تھے کہ اچانک انہیں کنویں کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ کوئی بدحواسی سے چیخ رہا تھا، بچاؤ بچاؤ! ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کنویں میں گر پڑا ہو۔ حمزہ ذرا بہادر آدمی تھا،
وہ اکیلا ہی چل پڑا اور کنویں کے کنارے پہنچ گیا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ اس نے چیخ چیخ کر پکارا، لیکن کچھ نظر نہ آیا اور نہ ہی اس کے بعد آواز سنائی دی۔ بہت دیر تک وہ وہاں کھڑا رہا اور جب واپس پلٹا تو ایک بار پھر وہی چیخیں سنائی دی، بچاؤ بچاؤ۔ اتنی دیر میں حسن علی اور نیاز علی بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے بامشکل تمام حمزہ کو وہاں سے واپس ہٹایا، لیکن نہ جانے کیوں حمزہ کی حالت کچھ خراب سی ہو رہی تھی۔ اس کی گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھیں اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کچھ وقت اور آگے بڑھا اور یہاں جو کچھ ہو رہا تھا وہ لوگ اس کے عادی ہوتے جا رہے تھے۔ خاص طور سے عورتیں بھی وہاں سے واپسی کے تقاضے نہیں کرتی تھیں جو ہنگامہ آور ہو رہی تھیں۔ اس کا پس منظر ان میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ واقعی بہادر تھے اور مجبوریوں کا شکار بھی۔ بہرحال وہ اپنے معاملات میں مصروف رہے۔ ایک دن حسن علی اپنے کمرے سے باہر نکلا اور باورچی خانے میں داخل ہو گیا۔ باورچی خانے میں اونچی اونچی الماریاں بنی ہوئی تھیں اور ان الماریوں پر ان لوگوں کا سامان بھی چنا ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک چھوٹے سے بکس پر کھڑے ہو کر ایک اونچے طاق سے کوئی چیز اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک زمین حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوئی اور وہ ایک دھماکے سے سر کے بل گر پڑا۔ تاریک کمرے میں کسی کی آہیں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی گہری گہری سانسیں لے رہا ہو۔ بامشکل تمام وہ مرتبان اٹھا کر واپس دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ آہیں دوبارہ سنائی دینے لگیں۔ اب یہ آہیں غصے اور اضطراب کی کیفیت اختیار کرتی جا رہی تھیں۔ پھر تاریک کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا اور دروازہ بند ہونے کے بعد شور بھی رک گیا۔ جب اس نے یہ بات دوسروں کو سنائی تو انہوں نے اسے اس کا احساس اور وہم قرار دیا۔ وہ لوگ ان باتوں کا مذاق کیا کرتے تھے۔ ایک دن نیاز علی کی والدہ تیسری منزل پر جانے والی سیڑھیاں طے کر رہی تھیں۔ موسم بہت خوبصورت تھا۔ آسمان پر صبح ہی سے بادل آئے ہوئے تھے۔ وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر چھت پر چلی گئیں۔ جب وہ چھت پر پہنچی تو ایک جھٹکے سے دروازہ بند ہو گیا۔ انہوں نے بہت کوشش کی لیکن دروازہ نہ کھل سکا اور اس کے بعد انہیں کئی گھنٹے وہاں گزارنا پڑے۔ وہ دروازہ پیٹتی رہیں لیکن نیچے موجود لوگوں کو ان کے دروازہ پیٹنے کی آواز سنائی نہیں دی۔ بہرحال جب دروازے پر غور کیا گیا تو اس کی چٹخنی لگی ہوئی تھی اور اسے اس طرح دبا دیا گیا تھا کہ دروازہ آسانی سے نہ کھل سکے۔ یہ واقعہ بھی برداشت کر لیا گیا۔ پھر کچھ دن کے بعد ایک خاندان ان سے ملاقات کے لیے آیا۔ یہ ان کے کچھ رشتہ دار تھے۔ نائلہ کی دادی ان سے ملنے آئی تھیں۔ وہ ایک چھوٹے سے قد کی عورت تھیں لیکن بلا کے مضبوط اعصاب رکھتی تھیں۔ ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جس کے تمام افراد بھوت پریت کا علم رکھتے تھے۔ لوگ عموماً دادی اماں کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتے تھے اور ان سے مدد چاہتے تھے۔ ایسی کوئی کیفیت ہوتی تو وہ کسی تالاب کے پاس جا بیٹھتی اور اپنی توجہ آسمان کی جانب کر دیتی۔ تھوڑی دیر کے بعد بارش ہونے لگتی اور وہ اپنی قوت ارادی سے بے جان چیزوں کو گھومنے اور ناچنے پر مجبور کر دیتی۔ یہ ان کی ایک خوبی تھی۔ پھر اسی دن جب سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، دادی آپ کی مدد ہمارے لیے سکون کا باعث بھی ہوتی ہے۔ کیا آپ اس گھر میں موجود بری قوتوں سے ملاقات کر سکتی ہیں؟ اس کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا۔ بہرحال دادی اماں کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ روحانی قوتوں کی حامل ہیں، لیکن لوگ ذرا اس بات کو مشکل ہی سے تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے دادی اماں سے کہا، آپ یہاں معلومات حاصل کریں کہ کیا اس عمارت میں کوئی ہے؟ کیا یہ آسیب زدہ عمارت ہے یا صرف ہم اپنے وہم کا شکار ہو گئے ہیں؟ حالانکہ جتنے واقعات یہاں پیش آ چکے تھے اس کے بعد ان کو وہم قرار دینا بھی ایک حماقت کی بات تھی، لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ دادی اماں نے تھوڑی دیر تک خاموشی اختیار کی، پھر اس کے بعد وہ کہنے لگیں، ہاں اس وقت کمرے میں ہمارے علاوہ اور بھی کچھ لوگ موجود ہیں۔ ان کے سامنے بنے ہوئے ایک آتش دان پر سنہری بالوں والی ایک خاتون کی تصویر لٹک رہی تھی۔ یہ خاتون دلکش خدوخال کی مالک تھی۔ دادی اماں نے کہا، میں یقین سے کہتی ہوں کہ اس عورت کی موت طبعی نہیں ہوئی تھی، اسے کسی طرح ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اچانک ہی دادا ابا کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پیدا ہو گئے۔ انہوں نے گھورنے والے انداز میں دادی اماں کو دیکھا اور بولے، تمہیں اپنا وعدہ یاد رکھنا چاہیے۔ دادی یہ سن کر خاموش ہو گئیں۔ دوسری صبح نائلہ نے دادی سے کہا کہ وہ مزید کچھ بتائیں۔ اس وقت دادا ابا شہر کے باہر گئے ہوئے تھے۔ دادی اماں اور نائلہ وغیرہ وہاں موجود تھیں۔ کچھ دیر کے بعد دادی اماں نے ان کو کہا، اگر تم واقعی اس بارے میں جاننا چاہتی ہو تو آؤ میرے ساتھ۔ ایک کمرے میں ہم خاموشی سے کچھ وقت گزاریں گے اور ان کا انتظار کریں گے جو یہاں ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں۔ دادی اماں نائلہ کو لے کر خالی کمرے میں جا بیٹھی۔ نائلہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دادی اماں کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ وہ انتہائی عالم فاضل قسم کی خاتون ہے۔ وہ یقیناً کوئی اہم انکشاف کریں گی۔ کمرے کے عین درمیان پہنچ کر دادی اماں ایک کرسی پر بیٹھ گئیں اور انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ نائلہ ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں نائلہ کو اس وقت ایک عجیب سا خوف کا احساس ہو رہا تھا۔ دادی اماں کچھ دیر پڑھتی رہیں۔ اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں۔ ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور ضرورت سے زیادہ سرخ معلوم ہو رہی تھیں۔ نائلہ یہ سب کچھ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ تب دادی اماں کی آواز ابھری، وہ ایک عورت ہے، ایک خوبصورت عورت، لیکن افسوس وہ کوئی بدروح نہیں ہے، بلکہ وہ
دادی اماں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک شور کی آواز سنائی دی اور یہ شور بتدریج اور کئی آوازوں میں بدلتا چلا گیا۔ نائلہ نے گھبرا کر دروازہ کھول دیا مگر کمرے میں خوب شور جاری تھا۔ ہوا اتنی تیز اور سرد تھی کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ دادی اماں کے ہونٹ بند ہو گئے اور سکتے کیسے عالم میں کرسی پر بیٹھی بے حرکت ہو گئیں۔ نائلہ گھبرا کر آگے بڑھی۔ اس نے دادی اماں کا ہاتھ چھو کر دیکھا۔ ان کا جسم برف کی مانند سرد ہو رہا تھا۔ پھر اچانک ہی دادا ابا اور دوسرے افراد کمرے میں داخل ہو گئے۔ دادی اماں کی کیفیت دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئے۔ بمشکل تمام انہیں اٹھا کر دوسرے کمرے میں لایا گیا۔ کافی دیر تک کوششیں کرنے کے بعد دادی اماں کو ہوش آیا، لیکن ہوش میں آتے ہی وہ بری طرح کانپنے لگیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ان کے جسم میں سوئیاں چبھو رہا ہو، لیکن ان کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی تھی۔ بہت دیر تک ان پر یہ کیفیت طاری رہی۔ اس کے بعد نڈھال ہو کر وہ گہری نیند سو گئیں۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ انہی دنوں بابا ادریس علی اپنے سسرال آئے ہوئے تھے۔ یہ گھر کیونکہ ان کے سسرال کے قریب تھا، چنانچہ اس گھر کے رہنے والے اکثر بابا ادریس کے گھر والوں سے ملاقات بھی کرتے رہتے تھے۔ بابا ادریس کے بارے میں ان کے سسرال والوں کو معلوم تھا کہ وہ روحانیت کے بہت قریب ہیں اور چلے وظیفے کرتے رہتے ہیں۔ پوری تفصیل کسی کو نہیں معلوم تھی کہ بابا ادریس اچھے خاصے عالم ہیں۔ بابا ادریس کو یہ تمام صورتحال معلوم ہوئی تو انہیں خود بھی دلچسپی ہوئی اور آخرکار ایک دن انہوں نے اس گھر کے ایک بزرگ سے ملاقات کی۔ بزرگ نے بابا ادریس کو اندر آنے کی دعوت دی۔ بابا ادریس نے فضا میں سونگتے ہوئے کہا، یہ بدبو کیسی ہے؟ بس جناب، ہم لوگ ایک عذاب میں گرفتار ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہاں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے جناب، اگر آپ ہماری کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں تو بھلا انکار کی کیا گنجائش ہے؟ بابا ادریس نے وہاں پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے ہی دن جب انہوں نے پڑھنے کا آغاز کیا تو پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف چیخو پکار، بھاگ دوڑ سنائی دینے لگی۔ بابا ادریس صبر و سکون کے ساتھ بیٹھے اپنا عمل کرتے رہے۔ البتہ جو ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی، اس سے ایک بار پھر گھر کے تمام لوگ بے حد خوفزدہ ہو گئے تھے۔ بابا ادریس اپنا عمل جاری رکھے ہوئے تھے اور چیخم دھاڑ اور ہنگامہ آرائی مسلسل ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی وزنی چیزیں اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر پھینک رہا ہو۔ شیشوں کے ٹوٹنے کی آوازیں ابھر رہی تھیں، لیکن کوئی چیز گرتی ہوئی دکھائی دیتی تھی نہ شیشوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے نظر آتے تھے۔ انسانی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ گھر کے لوگ بیچارے پہلے ہی اتنے دنوں سے عذاب میں گرفتار تھے، اب مزید سہم گئے تھے اور آپس میں چامگوئیاں کر رہے تھے۔ یہ بابا صاحب ہیں تو بے شک زبردست، انہوں نے اس گھر میں رہنے والی بدروحوں سے ٹکر لے لی ہے، لیکن اب یہ سوچو کہ اگر یہ ہار گئے تو اس کے بعد بدروہیں ہم سے انتقام لینے پر تل جائیں گی اور یہی سوچیں گی کہ ہم نے اس بابا کو بلایا ہے۔ بیٹے، اللہ سے دعا کرو کہ ان بزرگ کو بری روحوں کے مقابلے میں کامیابی فرمائے، اسی میں ہماری بقا ہے، فضول باتیں نہ کرو۔ کئی گھنٹے یہ ہنگامہ جاری رہا۔ بابا ادریس نے آج کا عمل ختم کیا اور پھر ہر طرف سکون پھیل گیا۔ جب وہ اٹھ کر چلنے لگے تو گھر کے تمام لوگ ان کے سامنے آ گئے۔ بابا صاحب، آپ نے یہ کام شروع تو کر دیا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ آپ نے ان ارواح خبیثہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے، لیکن اب آپ یہ بتائیے کہ ہمارا کیا ہوگا؟ یہ بری روحیں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ میں نے ان کے راستے بند کر دیے ہیں۔ یہ شور شرابہ کتنا ہی کریں، لیکن فی الحال یہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں جنہیں توڑ نہیں سکتی۔ آج پہلا دن ہے، مجھے مزید 2 دن پڑھنا ہوگا۔ چوتھے دن انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آئے گا، اور وہ نتیجہ ہم پر نازل ہونے والے عذاب کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ بابا ادریس نے پہلی بار ان لوگوں کو ناگوار نگاہوں سے دیکھا اور بولے، اگر آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو پھر آپ جانے اور آپ کا کام۔ میں یہاں موجود ارواح سے جھگڑا مول لے چکا ہوں، مجھے تو اپنا عمل کرنا ہی ہوگا۔ آپ چاہیں تو یہاں سے بھاگ جائیں، لیکن یہاں سے بھاگنے کے نتیجے میں آپ کو اگر کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ یہ بری روحیں جانتی ہیں کہ میں آپ کے لیے ہی یہاں آیا ہوں۔ بزرگ نے نوجوانوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا، عجیب بے وقوف ہو تم، ایک شخص بے لوث ہماری مدد کر رہا ہے اور تم اسی پر نکتہ چینی کیے جا رہے ہو۔ نہیں بابا صاحب، مجھے آپ پر مکمل اعتماد ہے اور میں آپ کو بھی یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ چاہے ہم پر کچھ بھی گزرے، ہم یہاں سے بھاگیں گے نہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا، جو انجام ہوگا ہمارا وہ آپ ہی کے ساتھ ہوگا۔ شکریہ، بابا ادریس نے کہا، اور پھر دوسرے دن وہ پھر پڑھنے پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے گرد کوئی حصار قائم نہیں کیا تھا اور ان لوگوں کو اس بارے میں بتا دیا تھا۔ خصوصی طور پر اپنے تحفظ کے لیے مجھے ایک حصار قائم کر کے پڑھنا چاہیے تھا تاکہ عمل کے دوران مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن میں اپنے آپ کو آپ لوگوں سے الگ نہیں کر رہا۔ البتہ میری ایک درخواست ہے، آپ سب اکٹھے کسی کمرے میں بند ہو جائیں۔ میں اس کے دروازے کے سامنے حصار قائم کیے دیتا ہوں تاکہ مفرور روحیں آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کر سکیں۔ انہوں نے بابا ادریس کی درخواست پر عمل کیا اور ایک ایسے کمرے کو منتخب کر لیا جہاں سے وہ اس جگہ کا جائزہ بھی لے سکیں جہاں بابا صاحب وظیفہ پڑھنے بیٹھے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر کوئی ناگزیر صورتحال ہوئی تو کم از کم وہ فرار تو ہو سکیں گے۔
بابا ادریس نے آخر کار عمل میں آغاز کیا اور جیسے ہی وہ شروع ہوئے ہنگامہ آرائی پھر سے جاری ہو گئی۔ وہی طریقہ کار، بڑی بڑی وزنی چیزیں زمین پر گرنے کی آوازیں، شیشوں کے ٹوٹنے کی چھنچھناہٹ اور کسی کے چیخنے کی آوازیں، ساتھ ہی ساتھ کسی عورت کی سسکیاں۔ پھر کچھ تبدیلی رونما ہوئی اور ایک واضح آواز سنائی دینے لگی، تیرا ستیہ ناس، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، کیوں ہمارے لیے مصیبتیں پیدا کر رہا ہے؟ تجھے معلوم نہیں میں بھی چندر ناتھ جوگی ہوں، وہ حال کروں گا تیرا کہ دیکھنے والے دیکھیں گے۔ میں نے بھی جیون بھر جھک نہیں ماری، وہ تو میرے بھاگ خراب تھے کہ میں وہ نہیں کر سکا جو کرنا چاہتا تھا۔ جا، چلا جا یہاں سے، یہ گھر میرا ہے، میں یہاں کسی کو نہیں رہنے دوں گا۔ یہ تو نے اچھا کیا کہ مجھے اپنا نام بتا دیا چندر ناتھ۔ سن میرے دوست، یہ گھر ہوگا کسی زمانے میں تیرا، لیکن اب معصوم اور غریب لوگوں کی رہائش گاہ ہے، اسے چھوڑ دے، تجھے کسی گھر کی ضرورت نہیں ہے، تو کہیں بھی رہ سکتا ہے۔ ارے جا جا، اپنا مشورہ اپنے پاس رکھ، میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ ٹھیک ہے چندر ناتھ، تو اپنی کوشش کر لے، میں اپنی کوشش کرتا ہوں، بابا ادریس نے کہا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ ایک خوفناک پھنکار سنائی دی، لیکن پھر اس کے ساتھ ہی یوں لگا جیسے کوئی زنجیر کھڑکی ہو۔ زنجیر کے کھڑکنے کی آواز زیادہ زوردار تھی، پھر مختلف آوازیں آنے لگیں اور اچانک یوں لگا جیسے کسی نے بابا ادریس کے بال پکڑ کر انہیں زمین پر گرا دیا ہو۔ ان کی گردن ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ کمرے میں بند خوفزدہ لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر دوبارہ ایک زوردار آواز سنائی دی جیسے کوئی اچھل کر زمین پر گرا ہو۔ بابا ادریس نے کھڑے ہو کر اپنے بال ٹھیک کیے، اب ان کے چہرے پر شدید جلال نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، وار تو نے کیا ہے چندر ناتھ، اور اب جو کچھ ہوگا اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اچانک ہی زمین سے ایک شعلہ سا لپکا اور یوں لگا جیسے کسی کے بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ تو انسانی حولہ اچھلتا پھر رہا تھا، آگ نظر آ رہی تھی لیکن یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ آگ کس کے جسم کو چاٹ رہی ہے۔ پھر آگ زمین پر لوٹنے لگی اور دھواں ابلنے لگا۔ پھر آواز سنائی دی، چھوڑ دے، معاف کر دے، دیکھ چھوڑ دے مجھے، آہ مجھے معاف کر دے۔ عورت کی سسکیاں بھی تیز ہوتی جا رہی تھیں اور ساتھ ہی آگ کے شعلے کی تڑپ دیکھنے کے قابل تھی۔ کوئی چیخ چلا رہا تھا اور فضا میں آگ کے ساتھ ہلکا ہلکا دھواں بھی بلند ہو رہا تھا۔ پھر یوں لگا جیسے کوئی دم توڑ رہا ہو۔ اس کے بعد رونے کی آواز ابھری، کوئی مرد تھا جو رو رہا تھا، چھوڑ دے، معاف کر دے، ایک بار معاف کر دے، تیرا بھلا ہوگا۔ بیٹھ جا، اٹھ کر بیٹھ جا، بابا ادریس نے کہا، اور آگ اس طرح ساکت ہو گئی جیسے کسی کا جسم خاک ستر کر چکی ہو۔ آوازیں اب بھی آ رہی تھیں لیکن یہ کراہنے کی آوازیں تھیں۔ بھسم کر دیا تو نے، مجھے تباہ کر دیا، بڑا طاقتور تھا تو اب بول کیا کہتا ہے؟ جواب میں خاموشی طاری رہی۔ پھر وہ آواز سنائی دی، کیا کروں میں، بول کیا کروں؟ مقابلہ کر مجھ سے چندر ناتھ اور بتا کیا کر سکتا ہے؟ رہنے دے، جانے دے، تو میری کہانی سننا چاہتا ہے، میں تجھے سناتا ہوں۔ چل اٹھ، وہ جو سامنے چھوٹا کمرہ نظر آ رہا ہے اس میں داخل ہو جا، جس دیوار پر ایک تصویر نظر آ رہی ہے اس پر ہاتھ رکھنا، وہاں دروازہ پیدا ہو جائے گا، پھر تو ان سیڑھیوں سے نیچے اتر جانا، میں تجھے اپنی کہانی سنا دوں گا۔ اگر تو میرے ساتھ کوئی چال چل رہا ہے چندر ناتھ تو بے فکر رہ، میں وہاں بھی تیرا مقابلہ کروں گا۔ ارے چل، تجھے اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں بس، اور کیا کہوں؟ چندر ناتھ کی آواز ابھری۔ یہ ساری آوازیں وہ لوگ سن رہے تھے۔ انہوں نے وہ کمرہ دیکھا تھا جس میں ایک عجیب سی تصویر بنی ہوئی تھی، کسی جانور انسان کی ملی جلی تصویر، مگر کسی نے اس پر غور نہیں کیا تھا۔ وہ تو شروع ہی سے اس مکان کے آسیب زدہ ہونے سے خوف زدہ تھے، بس مکان کوئی اور نہیں ملا تھا اس لیے یہاں گزارا کر رہے تھے۔ بہرحال بابا ادریس تنہائی اس کمرے میں پہنچے تھے۔ کمرے میں وہ تصویر موجود تھی جس کے بارے میں چندر ناتھ نے بتایا تھا۔ بابا ادریس نے بے خوفی سے تصویر پر ہاتھ رکھا اور وہ دبتی چلی گئی۔ وہیں ایک دروازہ نمودار ہو گیا تھا جس کے دوسری طرف سیڑھیاں تھیں۔ بابا ادریس نے بسم اللہ پڑھ کر سیڑھیوں پر قدم رکھ دیا، پھر وہ نیچے اترتے چلے گئے۔ 10-12 سیڑھیاں تھیں، وہ نیچے پہنچ گئے۔ گھپ اندھیرا تھا۔ نادیدہ وجود نے وہاں دیواروں پر لگی مشعلیں روشن کر دیں اور تہخانے میں روشنی پھیل گئی۔ گرد اور مٹی کی تہیں نظر آ رہی تھیں، سیلن کی بو پھیلی ہوئی تھی اور زمین پر کیڑے مکوڑے رینگ رہے تھے۔ پورے قید خانے میں 2 انسانی ڈھانچے پڑے نظر آ رہے تھے۔ آؤ، آگے آؤ، چندر ناتھ کی آواز ابھری اور بابا ادریس علی آگے بڑھ کر ان انسانی ڈھانچوں کے پاس پہنچ گئے۔ یہ پریتا ہے، میری اکلوتی بیٹی، 6 مہینے کی تھی جب اس کی ماتا مر گئی۔ میری دھرم پتنی پورنیما میرا سنسار تھی، پریم کر کے دعویٰ کیا تھا، سارے سنسار سے جھگڑا مول لیا تھا، جان دیتے تھے ہم دونوں ایک دوسرے پر، پھر بھگوان نے ہمیں سنتان دی، پریتا اس سنسار میں آئی۔
مگر میری دھرم پتنی اس کی پیدائش کے بعد سے ہی بیمار ہو گئی تھی۔ بس ایک ہی بات کہتی تھی کہ وہ اپنی پریتا کو شہزادیوں کی طرح پالنا چاہتی تھی۔ اب اس کے بعد نہ جانے اس کا کیا ہوگا۔ ہاتھ جوڑ جوڑ کر میری بنتی کرتی تھی کہ چندر ناتھ، میری پریتا کو میرے بعد کوئی تکلیف نہ ہونے دینا، اسے کوئی کشٹ نہ اٹھانا پڑے۔ پھر وہ سنسار سے چلی گئی اور میں نے اپنا جیون پریتا کے لیے تیاگ دیا۔ سنسار میں میرے لیے اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا کہ میں پریتا کو خوش رکھوں۔ میری پریتا بڑی ہوتی گئی، وہ اتنی سندر تھی کہ مجھے اسے سنسار کی آنکھوں سے چھپانا مشکل ہو گیا۔ میں اسے سنسار سے چھپائے چھپائے پھرتا تھا۔ میں نے اس کے لیے بہت کچھ کیا، بہت کچھ سیکھا اور چندر پال جوگی کے نام سے مشہور ہوتا گیا۔ میرے جیون کا ایک ہی مقصد تھا کہ میں اپنی پریتا کو اچھا سنسار دوں اور اس کی ماتا کی آتما کو شانتی دوں۔ بڑی مشکل سے میں اسے سنسار کی نگاہوں سے بچاتا رہا اور اس کے بعد ایک دن ایک ہوائی مخلوق کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ جن تھا، مگر اس سمے وہ انسانی روپ میں تھا۔ میری پریتا نے اسے دیکھا اور اپنا من ہار بیٹھی۔ یہ نہیں جانتا اس کے من میں میری پریتا کے لیے کچھ تھا یا نہیں تھا، لیکن وہ اس سے ملتا رہتا تھا اور پریتا اس کے پریم میں دیوانی ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن میں نے ان دونوں کو دیکھ لیا۔ پریتا اس کے چرنوں میں بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے کہا کہ وہ ایک دوسرے سے نہ ملیں ورنہ ان کا برا حال کروں گا، لیکن وہ جن اس سے ملتا رہا۔ تب میں نے ایک منتر پڑھا اور اس کے بعد دھوکے سے اس جن کو اس کنویں تک لے آیا جو اس عمارت کے مشرقی حصے میں بنا ہوا ہے۔ منتر پڑھ کر میں نے جن کو کنویں میں دھکا دے دیا اور اوپر سے منتر کا جالا تان دیا۔ وہ بے بس ہو گیا اور اب بھی اسی کنویں میں قید ہے۔ پر جب پریتا کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے میرے چرن پکڑ لیے اور رو رو کر مجھ سے اس جن کی رہائی مانگی۔ پر یہ کیسے ممکن تھا؟ ہم ہندو دھرم کے لوگ تھے اور وہ مسلمان، اور وہ بھی جن۔ میں نے پریتا کی بات نہ مانی۔ اس نے مجھے اسی کنویں میں کودنے کی دھمکی دی تو میں نے اسے یہاں لا کر تہہ خانے میں بند کر دیا۔ میں سنگ دل ہو گیا تھا۔ 6 دن میری پریتا بھوکی پیاسی اس تہہ خانے میں بند رہی اور آخر کار اس نے دم توڑ دیا۔ اتنا سنگ دل ہو گیا تھا میں کہ 6 دن تک میں نے اس کی خبر نہیں لی تھی۔ پھر جب میں 6ٹھے دن وہاں پہنچا تو میری پریتا آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ چندر ناتھ روتا رہا، پھر بولا، وہ مر چکی تھی۔ میں غم سے پاگل ہو گیا۔ میں نے کہا، پریتا، جس موت نے تجھے مارا ہے اسی موت میں بھی مروں گا۔ اور پھر میں نے پران دے دیے۔ یہ پریتا کا ڈھانچہ ہے اور یہ میرا۔ بابا جی، میں اس جن کو اس کنویں سے نکلتے نہیں دیکھ سکتا جس کی وجہ سے میری پریتا کی جان گئی۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں چندر ناتھ، لیکن ان لوگوں نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ مسلمان ہیں یہ اور مجھے سارے مسلمانوں سے نفرت ہے۔ اور پھر یہ گھر میرا ہے، میں نے اسے بنایا تھا۔ کسی دوسرے کو اس میں کیسے رہنے دے سکتا ہوں جبکہ میری اور میری پریتا کی آتما یہاں رہتی ہیں؟ کیا تم نے اس کے رونے کی آواز نہیں سنی؟ چندر ناتھ، اب جب کہ تم اس دنیا سے جا چکے ہو تو اپنے انتقام کی آگ سرد کیوں نہیں کر دیتے؟ میری رائے ہے کہ اس جن کو آزاد کر دو اور خود اپنی آتما کو شانتی دو۔ نہیں ہو سکتا بابا جی، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس کی وجہ سے میری پریتا اس سنسار سے گئی، ارے بھوک سے مری ہے وہ، بھوک سے۔ چندر ناتھ پھر رونے لگا۔ مگر اس جن نے تو اسے نہیں مارا چندر ناتھ، تم غلطی پر ہو، دنیا سے جا چکے ہو، اپنی روح کو سکون دو۔ اور اگر تم نے ایسا نہ بھی کیا تب بھی میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ میں بہرحال اس جن کو آزاد کرا لوں گا اور تمہیں یہاں قید کر دوں گا۔ ظلم نہیں کرو گے، چاہے تم میرے لوگوں پر ظلم کرتے رہو۔ کیا حشر کر دیا ہے تم نے ان لوگوں کا، دیکھتے نہیں ہو؟ یہ وہ تو نہیں ہے جنہوں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا ہو۔ چندر ناتھ کی آواز نہ ابھری، البتہ اس کے رونے کی مدھم مدھم سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر اس نے نڈھال لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، پر ایک کام تو کر سکتے ہو تم ہمارا۔ ہاں بولو، ادریس علی نے کہا۔ ہماری چتائیں جلا دو، ہمیں مکتی دے دو۔ ہماری آتمائیں بھٹک رہی ہیں، جب تک ہماری چتائیں نہیں جلیں گی ہماری آتمائیں اسی طرح بھٹکتی رہیں گی۔ مجھے کچھ وقت دو، اس دوران تم اس تہہ خانے میں رہو۔ پھر اس کے بعد بابا ادریس تہہ خانے سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے نہ جانے کیا کیا جتن کیے۔ اس تہہ خانے میں ان لوگوں کے ڈھانچوں کو لکڑیوں اور کاغذ کے ڈھیر میں دبا کر ان میں آگ لگا دی۔ تہہ خانے میں آگ بھڑک اٹھی، دھوئیں کے بادل فضا میں بلند ہونے لگے۔ اس سلسلے میں انہوں نے یہاں رہنے والوں کو کچھ نہیں بتایا تھا، البتہ جب انہوں نے مکان کے مختلف حصوں سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا تو وہ خوفزدہ ضرور ہوئے تھے، لیکن اس دوران انہیں بابا ادریس پر اعتماد ہو گیا تھا، کیونکہ اب انہیں آوازیں سنائی دیتی تھیں اور نہ ہی کوئی اور ایسا واقعہ ہوا تھا جو باعث خوف ہوتا۔ آخر کار دھواں ختم ہو گیا تو بابا ادریس اپنے دوسرے کاموں کی جانب متوجہ ہوئے۔ انہوں نے 7 دن اس کنویں کے کنارے بیٹھ کر کچھ عمل پڑھا،
یہ عمل وہ راتوں کو کیا کرتے تھے اور یہاں رہنے والے حسن علی، حمزہ اور نیاز علی بڑی عقیدت سے بابا ادریس کی کاروائیوں کو دیکھتے رہتے تھے۔ 7ویں دن کنویں سے ایک دھوئیں کی لکیر بلند ہوئی اور پھر کسی نے بابا ادریس کے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ نادیدہ ہاتھ تھے، ساتھ ہی آواز ابھری، حضور علی، میرا نام علی جا ہے۔ آپ نے جو احسان مجھ پر کیا ہے اس کا صلہ میں آپ کو کبھی نہیں دے سکتا، لیکن آج سے میں اپنے آپ کو آپ کی غلامی میں دے رہا ہوں۔ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا، آپ کے سارے مفادات کی نگرانی کروں گا۔ ہم تم سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں علی جا، بابا ادریس نے کہا، ارشاد فرمائیے، کیا تمہیں واقعی اس ہندو لڑکی سے عشق ہو گیا تھا؟ ہرگز نہیں، میں بالکل اتفاقیہ طور پر اس تک پہنچا تھا اور میرے ہاتھ سے میری عنبری عہد والی انگوٹھی نکل کر گر گئی تھی، جس کے تحت میں ہر اس شخص کی تحویل میں جا سکتا تھا جس کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہو۔ وہ سادہ لوح لڑکی میری بات نہیں مانتی تھی، اس نے وہ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہن رکھی تھی اور جب وہ مجھے بلانا چاہتی تھی انگوٹھی کی مدد سے بلا لیتی۔ مجھے حاضری ضرور دینا ہوتی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ پھر کیا؟ بس اس کے باپ نے میرے ساتھ یہ عمل کیا اور وہ انگوٹھی کہاں گئی؟ آپ نے غور نہیں کیا؟ جس انسانی ڈھانچے کو آپ نے نظر آتش کیا، اگر آپ اس کی انگلی پر غور کر لیتے تو انگوٹھی آپ کو مل جاتی، لیکن اب وہ خاک ستر ہو چکی ہے۔ آپ چاہیں تو اس کا پگھلا ہوا وجود اس چتا کی راکھ میں سے نکال سکتے ہیں۔ علی جا، تم آزاد ہو گئی، میں تمہاری ضرورت محسوس نہیں کرتا، تمہارا جو دل چاہے وہ کرو۔ اصل میں لوگ چلے وظیفے کر کے جنات کو قابو میں کرتے ہیں، صرف اپنی حوث کی تسکین کے لیے۔ وہ ان سے طرح طرح کے تمام عمل کراتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت آپ کچھ بھی کہیں، میں اپنے آپ کو آپ کی غلامی میں دے چکا ہوں۔ جب کبھی بھی آپ مجھے طلب فرمائیں گے یا میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا تو حاضری دوں گا۔ خیر، کسی مہمان کو آمد سے نہیں روکا جا سکتا، البتہ تم میری طرف سے کسی تردد کا شکار نہ ہونا۔ یہ تھا علی جا اور بابا ادریس کا قصہ، جس کے تحت علی جا بابا ادریس تک پہنچا تھا۔ اور پھر ایک دن نیک نفسی کے تحت بابا صاحب نے علی جا کو اس کے عہد سے آزادی دے دی تھی، لیکن یہ آزادی خود علی جا کے لیے بہتر نہیں ثابت ہوئی تھی۔ بس کچھ عوامل ہوتے ہیں جنوں کی نگری کے بھی، اور اسی سے راج گندل کو کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ علی جا منکاری کی مدد سے جال میں پھنس گیا تھا۔ بابا ادریس نے مصلحتاً اپنا گھر چھوڑا تھا، لیکن اب وہ یہاں رہنے کے عادی ہو گئے تھے۔ بیوی بچے بھی خوش تھے، انہوں نے کبھی اپنے قبضے میں ہونے والے جن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں راج گندل کی حرکتوں کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ لیکن اس دن ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ بابا ادریس بازار سے سودا سلف لینے نکلے تھے اور اس وقت وہ بازار سے گزر رہے تھے کہ انہیں اپنے ایک پڑوسی حاجی حیدر علی شاہ نظر آئے۔ یہ سبحان گلی میں بابا ادریس کے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر رہتے تھے اور بابا ادریس سے ان کی اچھی خاصی سلام دعا تھی۔ حاجی حیدر اپنے داماد امتیاز احمد کے ساتھ کسی کام سے شہر آئے ہوئے تھے، جہاں بابا ادریس کی سسرال تھی۔ بہت عرصے کے بعد اپنے ایک پڑوسی کو دیکھ کر بابا ادریس تیزی سے ان کی جانب بڑھے اور ان کے سامنے پہنچ گئے۔ حاجی صاحب، السلام علیکم، خوب نظر آئے آپ۔ حاجی حیدر نے چونک کر بابا ادریس کو دیکھا اور ان کی پیشانی پر ناگواری کی شکنیں پھیل گئیں، تاہم انہوں نے بڑے خشک اور سرد لہجے میں کہا، کہیے ادریس علی صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ارے گلے نہیں ملیں گے حاجی صاحب، اتنے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے۔ کہیے امتیاز میاں، آپ خیریت سے ہیں؟ بابا ادریس نے ہاتھ پھیلا کر حاجی حیدر کی طرف بڑھائے تھے، لیکن ان کے گریز سے کسی قدر خجل ہو کر پیچھے ہٹ گئے تھے اور اپنی خجالت مٹانے کے لیے ان کے داماد امتیاز احمد سے مخاطب ہوئے تھے۔ ٹھیک ہوں بابا صاحب، یہ حیدر علی کو کیا ہو گیا؟ لگ رہا ہے مجھ سے کچھ ناراض ہیں۔ آہا، سمجھ گیا کس بات پر ناراض ہوں گے۔ بھائی معاف کرنا ادریس علی، حاجی حیدر نے بابا ادریس کی بات درمیان میں کاٹتے ہوئے کہا، تم اب وہ نہیں رہے جو تھے، مجھے معاف کرنا۔ بستی والے تمہارے بارے میں جو زبان بول رہے ہیں وہ سبھی جانتے ہیں۔ یہ اللہ کی دین ہے، جسے چاہے عزت اور ایمان دے اور جسے چاہے راستہ بھٹکا دے۔ چلو امتیاز، حاجی حیدر نے اپنے داماد کو کہا اور بابا ادریس ہکا بکا رہ گئے۔ حاجی حیدر کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے اور حاجی حیدر کے سامنے پہنچ گئے۔ بھائی میری بات تو سنیے حاجی صاحب۔ جی فرمائیے، آپ کی برگشتگی میری سمجھ میں نہیں آئی، کس بات پر ناراض ہیں آخر آپ؟ بتائیے تو صحیح۔ دیکھو، معاف کرنا ادریس علی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہارا پڑوسی ہونے کی حیثیت سے میں نے یا میرے اہل خانہ نے تم سے کبھی کوئی کام نہیں لیا، لیکن میں مخلصانہ طور پر تم سے ملتا بھی رہا اور تمہاری عزت بھی کی۔ اب جو کچھ بستی والے تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں، میں زبان خلق کو نکار خدا سمجھتا ہوں۔ بھائی میں نے ساری زندگی سادگی میں گزاری ہے اور اب بھی سادہ ہی رہنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے معاف کرنا۔ میں کسی بھی اس شخص سے رابطہ نہیں رکھ سکتا جو بدنام ہو گیا ہو۔ آؤ امتیاز۔ حاجی حیدر ایک بار پھر اپنے داماد کو اشارہ کر کے آگے بڑھ گئے اور ادریس علی ہکا بکا کھڑے رہ گئے۔ ان کی نگاہیں حاجی حیدر کا تعقب کر رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ حیدر علی تھوڑی ہی دور چل کر بھیڑ میں ایک طرف کھسک گیا ہے۔ حیدر علی کی باتوں نے ان کو سخت پریشان کر دیا تھا۔
انہوں نے گردن ہلائی اور وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ بازار سے جو سودا سلب خریدنا تھا وہ خریدا اور سامان کا تھیلا لٹکائے ہوئے الجھے ہوئے انداز میں واپس چل پڑے۔ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ کسی نے پیچھے سے آواز دی، بابا صاحب۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو حیدر علی کا داماد امتیاز احمد تھا۔ بابا ادریس نے سوالیہ نگاہوں سے امتیاز کو دیکھا اور بولے، کہیے امتیاز میاں، خیر خیریت ہے؟ آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، کہیں بیٹھنے کا انتظام کیجیے۔ میرا گھر تو یہاں سے کافی دور ہے، وہ سامنے چائے خانہ نظر آ رہا ہے۔ ایسے بھی تم اس شہر میں میرے مہمان ہو، آؤ میں تمہیں چائے پلاؤں۔ جو بات کہنی ہے وہاں بیٹھ کر کہہ دینا۔ چائے خانے کی میز پر پہنچ کر بابا ادریس نے چائے طلب کی اور پھر امتیاز سے بولے، حیرانی کی بات یہ ہے کہ حاجی صاحب میری سمجھ میں نہیں آئے۔ ہمارے درمیان تو بڑی اچھی یاد اللہ تھی، اسی وجہ سے تو میں چھپ کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔ اصل میں مجھے آپ سے بات کرنی تھی بابا صاحب۔ سبحان گلی کی خیریت بتاؤ، سب لوگ ٹھیک ہیں نا؟ ارے چھوڑیے سب لوگوں کو، آپ مجھ سے بات کیجیے۔ دیکھیے بابا صاحب، اس دنیا میں نیکیوں کا گزر نہیں رہا ہے، اور پھر حاجی صاحب نے مجھے گھر داماد بنا رکھا ہے، لیکن میری حیثیت ایک اٹھائی گیرے کی سی ہے، کچھ بھی نہیں ملتا گھر سے روٹی کپڑوں کے سوا۔ بیگم صاحبہ الگ میری بے عزتی کرتی رہتی ہیں، یہ کہہ کر کہ میں ساس سسر کے ٹکڑوں پر پڑا ہوا ہوں۔ اب دیکھیے حاجی صاحب کے کہنے سے ماں باپ کو چھوڑ دیا، دوسرے بھائیوں نے خوب بھڑکایا تو ابا نے مجھے آگ کر دیا، اخبار میں خبر چھپوا دی۔ چلیے وہ بھی برداشت کر لیا میں نے، یہ سوچ کر کہ حاجی صاحب بھی میرے باپ کی طرح ہیں، اکلوتی بیٹی کے لیے انہوں نے شوہر خریدا ہے تو چلو میری بھی عزت آبرو ہوگی۔ مگر گھر میں آتے ہی باپ بیٹی نے اس طرح آنکھیں بدل لی کہ کیا بتاؤں آپ کو، اور اب میں بھی خود غرض ہو گیا ہوں۔ جمیلہ جائے بھاڑ میں تو اپنے لیے ایک اچھی زندگی چاہتا ہوں۔ ماں باپ کو چھوڑا، یاد آتے ہیں، منا لوں گا انہیں، مگر حاجی صاحب کے کاروبار پر میرا قبضہ ہونا چاہیے۔ بابا ادریس، یہ کام آپ کریں گے، آپ۔ کیا؟ بابا ادریس اچھل پڑے۔ ہاں بس کہہ دیا ہے میں نے، یہ کام آپ کو کرنا ہوگا میرے لیے۔ ایسا کوئی تعویذ کریں کہ حاجی صاحب کی عقل چوپٹ ہو جائے، کاغذات میرے حوالے کر دیں اور خود اللہ اللہ کریں، یا پھر چپڑ خوں ہو جائیں۔ بہت جی لیے دنیا میں۔ بابا ادریس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے امتیاز احمد، میں نے آج تک انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کیا ہے، یہ تم مجھ سے کیسی فضول باتیں کر رہے ہو؟ حاجی صاحب کو نقصان پہنچانے کی کوشش اور میں کروں؟ تمہیں معلوم ہے کہ وہ میرے کیسے دوست رہے ہیں؟ اما چھوڑو بابا ادریس، کماؤ کھاؤ عیش کرو، 20% کمیشن دے دوں گا ان کی جائیداد میں سے۔ سوچ بھی نہیں سکتے 20% کمیشن کتنا بنے گا۔ اور جہاں تک پارسا بننے کی بات ہے بابا صاحب، تو ان دنوں آپ جو کچھ کر رہے ہو وہ سب کو معلوم ہے۔ کیا کر رہا ہوں میں بھائی؟ میں تو محنت مزدوری کر رہا ہوں۔ تو ہم بھی تو آپ سے مزدوری ہی کرا رہے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو نہ جانے کیا کچھ دے دیا۔ وہ سسرا شکن پہلوان شور مچاتا پھر رہا ہے کہ آپ نے اسے مایا دے دی اور اس کا بیٹا اور بہو چھین لی۔ آپ ایسا کرو، مجھے بھی کسی مایا کا پتہ بتا دو، وہ مایا میرا سسر اور بیوی چھین لے، اولاد تو میرے ہاں کوئی ہے نہیں۔ تمہاری بکواس کا ایک لفظ میری سمجھ میں نہیں آ رہا امتیاز احمد۔ اما چھوڑو، کائے کو نخرے کر رہے ہو بابا صاحب، اب تم وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ سبحان گلی میں ہر گھر میں تمہارے بارے میں چرچے ہو رہے ہیں کہ اب تم نے دوسرے دھندے شروع کر دیے ہیں۔ کیسے دھندے؟ کالے دھندے، سیدھی سیدھی بات کروں ہوں۔ امتیاز احمد بیٹے، دیکھو میں تمہارا بزرگ ہوں، مجھ سے بدتمیزی کے بغیر مجھے صورتحال بتاؤ۔ دیکھو جی، ہم کیا صورتحال بتائیں؟ آپ یہ بتاؤ، آپ تعویذ گنڈے کرتے ہو نا؟ پہلے آپ کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے، لیکن اب خفیہ طور پر مال بھی وصول کرتے ہو۔ بیوی بچے آپ نے ادھر چھوڑے ہوئے ہیں اور ادھر آپ سارے چکر چلائے ہوئے ہو۔ میں نے تو خیر اندر سے آپ کا گھر نہیں دیکھا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر کو بھی بھوت خانہ بنا رکھا ہے۔ بابا ادریس میرا کام کر دو، آپ دیکھنا آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ ہم اب سبحان گلی میں نہیں رہتے؟ اما تو کیا 7ویں آسمان پر رہتے ہو؟ پرسوں ترسوں ہی میں نے تمہیں تمہارے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا؟ ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ بابا ادریس پریشان نگاہوں سے امتیاز احمد کو دیکھتے رہے، پھر بولے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا۔ کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ میں طویل عرصے سے اس شہر میں رہ رہا ہوں اور بہت عرصے سے سبحان گلی نہیں گیا ہوں؟ تو گھر میں کیا تمہارا بھوت رہتا ہے؟ رہتا ہوگا بابا، تم جیسا سڑک چھاپ بابا کوئی بھی چکر چلا سکتا ہے۔ بہرحال میری بات کسی سے کہنا مت، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میرے پاس بھی 4-6 چھٹے ہوئے بدماش ہیں، کریا کرم کر دیں گے تمہارا۔ اور اگر میرا کام کرنا ہوا تو 1-2 دن میں تمہارے گھر کا چکر لگاؤں گا، مجھے بتا دینا، ساری تفصیل تمہارے سامنے رکھ دوں گا، کیا سمجھے؟ لو چائے کے پیسے بھی میں ہی دے رہا ہوں۔ امتیاز احمد نے جیب سے پیسے نکال کر میز پر رکھے اور اپنی پیالی کی چائے حلق میں انڈیلی اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ بابا ادریس سکتے کے عالم میں بیٹھے رہ گئے تھے۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح بیٹھے رہے، پھر چونکے،
چائے کے پیسے ادا کر کے سامان اٹھائے باہر نکل گئے۔ قدم من من بھر کے ہو رہے تھے اور ذہن نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھان رہا تھا۔ گھر پہنچے تو چہرہ اترا ہوا تھا۔ بیوی نے جلدی سے سامان لیتے ہوئے کہا، خیر تو ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں اللہ کا فضل ہے، بس ایسے ہی باہر ذرا موسم سخت تھا۔ بیوی نے ٹھنڈا پانی پلایا تو بابا ادریس نے کہا، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے ہیں، ذرا ہمیں سکون اور خاموشی کی ضرورت ہے۔ آپ فکر نہ کریں، کمرے میں لیٹ جائیے۔ سر دبا دوں؟ نہیں، بس تھوڑی سی تنہائی اور سکون درکار ہے۔ نیم تاریک ماحول میں بستر پر لیٹ کر بابا ادریس تمام صورتحال کا جائزہ لینے لگے۔ حاجی حیدر تو بہت اچھے آدمی تھے، نیک خو اور ملنسار، کاروباری تھے اور اچھی خاصی حیثیت کے مالک تھے۔ اکلوتی بیٹی کی شادی کر کے بیٹی کے شوہر کو گھر داماد رکھ لیا تھا، لیکن اس وقت ان کی بے رخی سمجھ میں نہیں آئی، اور پھر امتیاز احمد نے جو فضول باتیں کی تھی وہ ناقابل فہم تھی۔ آخر قصہ کیا ہے؟ خاص طور سے اس کے الفاظ کے پرسوں ہی انہیں سبحان گلی میں دیکھا تھا، بڑے حیرت ناک تھے۔ انہوں نے تو طویل عرصے سے سبحان گلی کا چکر ہی نہیں لگایا تھا۔ جب بہت ہی زیادہ الجھ گئے تو پہلی بار انہوں نے علی جا کو آواز دی، میرے علی جا، جہاں بھی ہو ہمارے پاس پہنچ جاؤ، کچھ ایسی الجھن کا وقت آ گیا ہے کہ ہمیں تمہاری ضرورت درپیش ہے، ذرا ہم سے ملاقات کرو۔ کچھ توقف کے بعد انہوں نے پھر علی جا کو آواز دی، لیکن 4-5 آوازیں دینے کے بعد علی جا نہ پہنچ پایا تو بابا ادریس نے حیرت سے کہا، بھائی کیا تم بھی ناراض ہو گئے ہو؟ پہلے تو تم ہمارے بغیر وقت ہی نہیں گزارتے تھے، ذرا دیر ہوئی اور تم پہنچ گئے، اب ہم تمہیں پکار رہے ہیں تو تمہارا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ خیر، جس وقت بھی فراغت ہو ہم سے آ کر ملو، ہم الجھے ہوئے ہیں۔ وہ دن گزرا، دوسرا دن، اور جب تیسرا دن بھی گزر گیا اور علی جان نہ آیا تو بابا ادریس سخت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے بیوی سے کہا، ہم ذرا سبحان گلی جانا چاہتے ہیں، بہت عرصے سے وہاں کی خبر نہیں لی، میرا بھی دل بڑا چاہ رہا ہے، اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے، کب سے میں نے اپنے گھر کو نہیں دیکھا، اب تو بری طرح گرد اور مٹی میں اٹا ہوا ہوگا، میں بھی چلوں گی، اگر یہیں واپس آنا ہے تو گھر صاف ستھرا کر کے چلے آئیں گے، نہیں ابھی مجھے تنہا ہی جانے دیجیے، کچھ کام ہے، بعد میں اگر مناسب ہوا تو آپ کو بھی لے چلوں گا، جیسی آپ کی مرضی، بیوی نے خوش دلی سے کہا، اور بابا ادریس سبحان گلی جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔